बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ज़मान पार्क के शब रोज़ कैसे गुजरते थे। ज़मान पार्क के अंदर फैसलों का अख्तियार इमरान खान के पास था या बुशरा बीबी के पास, और फिर जिस चीज का इंतजार था, जिस इंटरव्यू का इंतजार था, जिस सनसनीखेज और हैरानकुन इंटरव्यू का इंतजार था, बिलाखिर वो इंटरव्यू आ ही गया। इस पर भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे जनरल शफातुल्लाह शाह यानी करप्ट जर्नल्स की फहरिस्त में एक और भयानक इजाफा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के आने के बावजूद भी फौज के अंदर प्रॉपर तरीके से तहकीकात या सफाई का अमल शुरू नहीं हो सका है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे कि जो वकार हैं, कोई वकार खान, सदर पीटीआई अमेरिका, उसने डीजी आईएसआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में किस तरह की खुराफात बकी हैं, और वहीं पर बैठकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह का लबो लहजा है उनका, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करप्ट जर्नल्स की फहरिस्त में एक भयानक किस्म के इजाफे की। आपको याद होगा कि नेवल चीफ एडमिरल मंसूरुल हक के हवाले से भी तफसीलात सामने आई। जनरल आसिम मुनीर जनरल आसिम बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, साबिक अपना जनरल असलम बेग, और अपना जनरल दुरानी, और जनरल इशफाक परवेज कियानी, जनरल राहिल शरीफ, जनरल फैज हमीद, इन सब की करप्शन की दास्तानें सबके जबान पर हैं। लेकिन इस वक्त जो एक करप्शन का मामला है वो है अपना जनरल शफातुल्लाह शाह, यानी ये वो शख्स है जो जनरल परवेज मुशर्रफ का मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहा है और फिर कोर कमांडर लाहौर भी। इसके हवाले से फैक्ट फोकस जो डिजिटल मीडिया है, वहाँ एक सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उस्मान मंजूर, उन्होंने एक तफसीली इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू अपना तफसीली एक रिपोर्ट दी है, इनके करप्शन से पर्दा हटाया है और सनसनीखेज मामला सामने आए हैं। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के आला तरीन जर्नलों में से एक, जो साबिक आमिर परवेज मुशर्रफ की एक अहम साथी हैं, ने मैनहट्टन, लंदन और दुबई में पुरतेश जायदादें हासिल की, जिनकी आमदन का कोई जाहिरी जरिया नहीं है, और पाकिस्तानी टैक्स हुकाम से इन होल्डिंग्स के बारे में जो है वो इन होल्डिंग्स के बारे में एक तवील अरसे तक राजदारी बरकरार रखी। तो मजीद कहा गया है कि अपना आर्मी जनरल ने एक जायदाद उस वक्त हासिल की जब वो लाहौर में कोर कमांडर थे, और दूसरी दो अपनी रिटायरमेंट से पहले 2.5 साल के दौरान। जनरल ने प्रेस और अवाम को गलत बयान जारी किए। जनरल ने इन खरीदारियों के लिए जायदादों और ज़राए आमदन की गलत कीमतें छपवा कर और रिपोर्ट करके टैक्स हुकाम को भी धोखा दिया। अब मजीद कहा गया कि जनरल शफातुल्लाह शाह जनरल परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी, और जबकि लाहौर में कोर कमांडर और रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इससे कबल जो है वो फैक्ट फोकस ने जनरल मुशर्रफ के दुबई के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल आसिम सलीम बाजवा के पास दुनिया भर में मौजूद असासों और जायदादों के बारे में भी रिपोर्ट जारी की थी। न्यूयॉर्क सिटी हुकूमत के रिकॉर्ड से साबित होता है कि जनरल शफातुल्लाह ने 2012 में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा करके मैनहट्टन के मरकज में एक पुरतेश अपार्टमेंट खरीदा था। एक जर्नल है नाज़रीन, जरा सोचें आप, ठीक है। मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी रिकॉर्ड से पता चलता है कि जनरल शफातुल्लाह ने अपनी मैनहट्टन जायदाद को पाकिस्तानी टैक्स हुकाम से छुपाने का सिलसिला जारी रखा जब तक कि उसने जायदाद की वाहिद मिल्कियत बरकरार रखी। मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल शफातुल्लाह ने फैक्ट फोकस में एतराफ किया कि भारतीय बिजनेसमैन अकबर आसिफ की लंदन की जायदाद उनकी अहलिया के नाम 2007 में उस वक्त मुंतकिल की गई जब वो लाहौर में
کور کمانڈر کے عہدے پر فائز تھے۔ ناظرین، کور کمانڈر لاہور کے عہدے پر فائز رہنے والا جو جنرل ہوتا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس جنرل سے انڈیا کو کئی توقعات وابستہ ہوتی ہیں اور کئی ان کے خفیہ معاملات چلتے ہیں۔ اب میرے خیال میں ان کا بھی پتہ چلنا چاہیے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ جو ہے اس منتقلی کے لیے جائیداد کی قیمت کا صرف نصف ادا کیا۔ کیوں بھائی؟ یہ جو انڈیا کا بزنس مین تھا، آپ کے چچا کا بیٹا تھا، آپ کے ماموں کا بیٹا تھا، کہ آپ کو اپنی وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ مطلب یہ کہ آپ نے ضمیر بیچا ہوگا نا، آپ نے کچھ تو ایسا جنرل شفاعت اللہ نے کیا ہوگا کہ جس پر ان کو یہ توفتاً یہ انعام ملا ہوگا۔ جنرل شفاعت نے لندن کی جائیداد کی نصف قیمت ادا کرنے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ جنرل شفاعت کے خاندان نے صرف 2017 میں لندن کی جائیداد کا سرکاری طور پر اعلان کیا، اس کی اصل قیمت کو کم کرتے ہوئے۔ اس انکشاف کے بعد کہ لندن اپارٹمنٹ کی ملکیت والی آف شور کمپنی کا نام 2016 میں پناما پیپرز میں آیا تھا۔ جنرل شفاعت نے دبئی لیکس کے بعد اپنے دبئی اپارٹمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن وہ مین ہٹن میں اپنی پرتعیش اپارٹمنٹ کو چھپاتے رہے۔ اپنی دبئی اپارٹمنٹ کا اعلان کرتے وقت جنرل شفاعت اللہ نے اپنا آئی ٹی انفراسٹرکچر کمپنی یعنی ٹیکسپو میں اس عہدے کا حوالہ دیا جہاں سے انہیں حقیقی ملازمت کے بغیر خاطر خواہ تنخواہیں ملتی تھیں۔ عالمی ریئل اسٹیٹ ہولڈنگز کا انتظام اور پاکستانی فوج کے جنرلوں کی جانب سے بین الاقوامی سرمایہ کاری جدید طریقوں کے استعمال پر زور دیتی ہے جو ممکنہ منی لانڈرنگ کی خدمات کو جو ہے وہ بڑھا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ جو پیسہ ہے، جو پیسہ یہاں سے شفٹ ہوا، جس پیسے سے یہ اثاثے خریدے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اثاثے خریدے گئے تھے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ہی خریدے گئے تھے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ امریکہ کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا نام ہے جی وقار خان۔ وقار خان نے ٹویٹس کی ہیں کچھ۔ اب ان میں سے جو ایک ٹویٹ ہے وہ انہوں نے کی ہے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف، ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کے خلاف سے متعلق، اور اس کے علاوہ جو دوسری انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے۔ وقار خان نے وقار خان کا کہنا ہے، یعنی جو جنرل ندیم انجم کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ آئی ایس آئی کا بیڑا غرق کرنے والا ندارت اس انسان نے آئی ایس آئی کو ایسے چلایا ہے جیسے گینگسٹر اپنی گینگ کو چلاتا ہے۔ میرے خیال میں شاید ان کو جنرل فیض کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ اپنی ذاتی لڑائیاں اس ایجنسی کے ذریعے لڑیں اور لوگوں کے بیڈ رومز تک پہنچے۔ دہشت گرد ملک میں دندناتے پھرتے رہے اور آج پورا ملک دہشت گردی کی زد میں ہے، لیکن اس ایجنسی کو اپنے ہی وطن کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو اٹھانے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ ناظرین ہیں اپنا وقار خان صاحب جو لندن امریکہ کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں۔ اب وقار خان صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف سے متعلق ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اکثر آرمی آفیسر سے آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ عاصم منیر ایک سائیکوپیتھ ہے، اس نے آرمی کو تباہ برباد کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سائیکوپیتھ ہے تو آپ نے اس سائیکوپیتھ کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ کیا جانتے ہوئے کہ یہ ایک ریٹائرڈ جنرل تھا اور اپنی نوکری کی خاطر پوری فوج کو برباد کر کے رکھ دیا، عوام اور فوج کے بیچ شدید نفرت کے بیچ بو دیے۔ کیسا سائیکوپیتھ ہے جس نے اپنے محسن نواز شریف کے سامنے 7 لاکھ فوج کو غلام بنا دیا اور ذاتی رنجش کی بنیاد پر 7 لاکھ فوج کو عمران خان اور 25 کروڑ عوام کا دشمن بنا دیا۔ ایسے سائیکوپیتھ کو آپ آرمی آفیسرز نے روکنے کے لیے کیا کیا؟ یہ ہے ناظرین جو فوج کے اندر جو ایک پی ٹی آئی کا فیکٹر ہے یا جو سمپیتھی رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو کیا گیا ہے، ان کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب انہی صاحب نے انجینئر محمد علی کے حوالے سے مطلب بہت زیادہ ٹویٹس کی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن جو نوسر باز آئے ان کی دہاڑیاں لگنا بند ہو گئی۔ اب اس میں ریام خان کی تصویریں اور انجینئر محمد علی کی تصویر مرزا کی، اور ایک اور صاحب ہے جو میرے خیال میں شاید
تصویریں دیکھ لیجئے, میں نام ان کا مجھے یاد نہیں ہے. ایک اور ٹویٹ پر نے کہا کہ مرزا صاحب, مردہ یزید کے خلاف بولنا اور گالی دینا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن زندہ یزید کو للکارنے کے لیے محسن ہونا ضروری ہے. عمران خان کی حسینیت کو سلام جو وقت کے یزیدوں کے خلاف ڈٹا رہا. اور اپنا خان صاحب, وقار خان صاحب, آپ کی بھی ہمت کو سلام ہے کہ آپ سمندر کے اس پار اور اتنا دور بیٹھ کر اتنی گالیاں دے رہے ہیں. اتنے مرد کے بچے ہیں تو یہ سب کچھ یہاں پہ آ کے بتائے نا, یہاں پہ آ کے کہیں نا, یہ سب کچھ یہیں پہ آ کے کہیں تو پتہ چلے گا. ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے اپنا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کہا کہ ساری زندگی یزید کے قصے سناتا رہا, جب یزید سے لڑنے کی باری آئی تو کوفی بن گیا. یار یہ شخص ان کو روکنے والا شاید میرے خیال میں کوئی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کم سے کم ایک پٹا ڈالا جا سکے, تو پٹا کوئی نہیں ڈال رہے ان لوگوں کو. اس کے علاوہ ناظرین, جو سب سے بڑے جس انٹرویو کا انتظار تھا, بالآخر وہ انٹرویو آ گیا. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم, نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا عرب نیوز پاکستان چیپٹر کو جو ہے وہ ایک انٹرویو نشر ہوا ہے جو مہرین زہرا ملک نے کیا ہے. اور مہرین زہرا ملک ایک بہترین صحافی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ کا انٹرویو کیا ہے. تو اس انٹرویو میں انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق سوال کیا, تو جس پر انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے اور کسی کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جا رہی. اب ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کے التوا سے متعلق آپ کیا کہیں گے, کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ الیکشن میں التوا بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کروانا میرا کام نہیں ہے, میرا کام کیئر ٹیکر کا ہے, ہم انتظامی امور کو دیکھ رہے ہیں, الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ بخوبی اور جو ہے وہ انجام دیں گے. اب انہوں نے جب پوچھا گیا کہ جس طرح نواز شریف کی پنجاب حکومت نے سزا معطل کر دی, کیا اس طرح بہتر نہیں ہوگا کہ عمران خان کی سزا بھی معطل کر کے اور ان کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے. تو بہرحال اس پر انہوں نے ایک گول مول سا جواب دیا, اور کیا کہا وہ سب کچھ عرب نیوز میں نشر ہو چکا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈی جی ISI کی توسیع اور اپنا آرمی اور نگران حکومت کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جب سوال کیا گیا, تو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کیا کہا, ذرا ملاحظہ فرما لیں. So first of all, you try to understand the point on continuity. Any system prefers and supports the idea of continuity. That's why there is an idea of continuity of elections in democracy. Otherwise, you could have said that, oh, let's have elections once in a decade or twice in a decade, or let's say 4 decades once let's have an election. Why do you have periodically elections in a democracy? Because you want to have a continuation of the process, and for you the continuation of that process is important, so that idea or practice or brand gets entrenched. So in that context, at times in many institutions you do feel, or the political dispensation feels, that some individual has to continue for any security benefit or otherwise, and they've got the discretion to do that. There is nothing unusual and abnormal about it. What has your relationship been like with the military? We've got excellent working relationship. ناظرین, اس کے بعد ہم آتے ہیں اس بڑے انٹرویو پر جو آج نشر ہونے جا رہا ہے, اور یہ نشر ہوگا جیو نیوز پر. اور یہ انٹرویو کیا ہے نامور صحافی اور رائٹر مصنف سلیم صافی صاحب نے. آپ کو پتا ہے کہ سلیم صافی کا جو پروگرام جرگہ ہے اس میں اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں, کیونکہ وہ انٹرویو بڑے سخت لہجے میں کرتے ہیں اور وہ بے باکی سے سوال و جواب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جو انٹرویو ہے یہ اپنا زمان پارک لاہور کے انچارج انعام اللہ خان کا انٹرویو ہے. انعام اللہ خان جو زمان پارک لاہور کا انچارج تھا, اور بنی گالا کے شب و روز کیسے گزرتے تھے, بنی گالا کے اندر کیا ہوتا تھا, فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہوتا تھا, یہ تمام چیزیں واضح کر دی ہیں اور صاف کر کے ظاہر کر کے سامنے رکھ دی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ جو زمان پارک کے اندر
جو فیصلے کا جو اختیار تھا کیا وہ بشرا بی بی کے پاس تھا؟ اگر بشرا بی بی کے پاس تھا تو عمران خان ریزسٹ نہیں کرتے تھے. تو جس پر انعام اللہ نے کہا کہ ری ایکشن اگر کبھی دے بھی دیتے تھے تو کون سا ان کی جو ہے وہ وہاں پر سنی جاتی تھی. یعنی عمران خان کی بشرا کے سامنے بولتی بند تھی اور عمران خان کی اپنے ہی گھر میں نہیں چلتی تھی، نہ سنی جاتی تھی، نہ ہی عمران خان کے پاس کسی فیصلے کا کوئی اختیار تھا. مزید کہا گیا کہ حکومتی معاملات چلانے میں بشرا بی بی کا کتنا رول تھا، یعنی کس طرح بشرا بی بی حکومتی امور میں مداخلت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی. کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ بشرا بی بی ایک خاتون خانہ ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بہرحال جس پر انعام اللہ نے کہا کہ حکومتی امور کے حوالے سے جو بشرا بی بی چاہتی تھی وہی ہوتا تھا، یعنی جو بشرا بی بی کی مرضی ہوتی تھی وہی ہوتا تھا. یعنی بشرا بی بی کی مرضی کے علاوہ کسی کوئی ایک وزیر اعظم کے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں تھا. سب کچھ بشرا بی بی کرتی تھی. اور پھر مرشد کا جو مرشد تھا، یعنی آئی ایس آئی کا جو ملازم تھا، میرے خیال میں اس کا نام میجر رحمان تھا یا کچھ اسی طرح تھا، تو وہ جو ان کا مرشد تھا ان کے کہنے پر سارا کچھ ہوتا تھا. مزید جب ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے وہ اپنا اس کو جو عثمان کیا نام تھا اس کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں، کس کے کہنے پر یا کس طرح جو ہے ان کی تعیناتی ہوئی یا تقرر ہوا یا ان کو کس طرح وزیر اعلیٰ لگایا گیا، تو جس پر جو ہے وہ انعام اللہ خان نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کا خالصتاً بشرا بی بی کا ہی فیصلہ تھا، کیونکہ بشرا بی بی چاہتی تھی کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہ ہو جو صرف جو ہے وہ بشرا بی بی کے ہاتھ کے نیچے رہے اور جو بشرا بی بی انہیں فرمائے کہیں وہی وہ کرتے جائیں. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرری میں بشرا بی بی رکاوٹ بنی تھی، کیا یہ فیکٹ ہے، یہ سچ ہے، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کی تصاویر دیکھ کر وہ اندازہ لگاتی تھی کہ کون سا بندہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، تو ان تصاویر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا تھا. تو مزید ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا زمان پارک میں جادو ٹونے کا معاملہ بھی چل رہا تھا، اس طرح کی کوئی چیز آپ نے دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ جادو ٹونا یعنی بالکل کالے رنگ کے بکرے منگوائے جاتے تھے، بالکل سیاہ، اس پر ایک دھبا بھی کہیں نہ ہو، اور ان کو ذبح کیا جاتا تھا. پھر ان کی جو سری ہوتی تھی وہ قبرستان میں پھینکوائی جاتی تھی. اب قبرستان میں سری جو پھینکوائی جانے کا جہاں تک معاملہ ہے، جہاں تک عملیات کی دنیا کو میں جانتا ہوں، اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کالے بکرے کی سری ایک مخصوص عمل کے بعد جب پھینکی جاتی ہے تو اس قبرستان میں جو برے جنات ہوتے ہیں یا جو بری آتمائیں ہوتی ہیں وہ اس کے خون سے اور وہ اس کو کھانے میں ان کو بڑا لطف آتا ہے. اس کے بعد پھر وہ وہی کرتی ہیں جو چیز اس بکرے پہ دم کر کے ذبح کیا جاتا ہے، تو اسی کے مطابق وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ کام یا اپنا معاملات سر انجام دیتے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.